अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको हम याद दिलाते चलें कि आज दूसरा अशरा जो है वो अख्तिताम को पहुंच रहा है। तीसरे अशरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इबादत का सिलसिला जारी रखिएगा, दुआओं में अपनी हमें याद रखिएगा। हज़रत ज़ात वक़्फ़े पे जाने से पहले अहमद भाई का फेवरेट सेगमेंट हम खेल रहे हैं और खेल रहे थे। हमें जवाब दिया काशान भाई और भाभी ने एक क्लिप को देखकर। मैं आखिरी दफा आपसे फाइनल जवाब पूछ रही हूँ, हेलीकॉप्टर लैंड करेगा या नहीं? सही जवाब आपको बता सकता है इको स्टार की तरफ से LED। लैंड कर पाएगा या नहीं? जल्दी दीजिए, अब आपके पास सोचने का वक्त नहीं। लैंड कर जाएगा, ठीक है। काशान भाई और भाभी ने जवाब दिया कि लैंड कर जाएगा। सही जवाब इको स्टार की LED और गलत जवाब बहुत सी दुआएं और कुछ गिफ्ट हैम्पर्स। दिखाइए। और हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया और आपने कहा वो लैंड कर जाएगा। LED। ओ कितना अफसोस हो रहा है उसको, शक्ल देख लो जी, लटक गई है। कोई नहीं, एक और राउंड बाकी है। बाइक्स जीतने का मौका है। बिलाल भाई और भाभी तैयार हैं आप लोग? बेटा बहुत चुड़चुड़ा रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। तैयार? माइक में बोले ना यार। जी तैयार। दिखाइए इनका क्लिप और अगर इनका जवाब सही आया तो ये जीत सकते हैं तलो की तरफ से मोटर बाइक। दिखाइए इनका क्लिप। इनका माइक रख के बातें कर, हमें भी तो पता चला घरेलू बातें क्या हो रही हैं। हम नहीं माइक रखी है, ऐसे तो मैं खुद आ जाऊंगी माइक पकड़ने के लिए। हाँ करें, बातें करें आपस में, हम भी सुने। फिर माइक नीचे कर लिया। मैं आ रही हूँ उधर ही माइक पकड़ने। सुननी है ना मेरी बात? एक सेकंड रुक जाओ इन लोगों को तो। हाँ करे मशवरा करे। सवाल ये है भाभी जान कि जो आपने देखा ये किक हिट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ये किक लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। दोबारा दिखाएं जी, एक दफा और देख लें आप। दोबारा दिखाएं। नहीं लगेगी। तलो की बाइक का सवाल है। नहीं लगेगी। क्या सोचे कह रही है नहीं लगेगी? बस दिल कह रहा है। ये ले, दिल को संभाले। ओ माइक को संभाले। तलो की तरफ से बाइक जीतने का मौका हमारे भाई और भाभी बिलाल के लिए। किक लगती है नहीं लगती है? नहीं लगती है, लगेगी। अवाम कह रही लगेगी, बिलाल भाई और भाभी कह रहे नहीं लगेगी। दिखाइए इनको कि तलो की बाइक इनके साथ जा रही है या नहीं। मुबारक हो आपको, तलो की तरफ से बाइक। आइए अपनी बाइक पर आइए, ऐसे थोड़ी ना हम जाने देंगे आपको। आइए माशाल्लाह। क्लोज बनाई जी इनका, कैसे लेकर आ रही हैं हाथ पकड़ के। चलिए शाबाश, बाय। पहुंच के फोन कीजिएगा हमें कि खैरियत से पहुंच गए घर के नहीं। भाग के बेटा उठा लो बाकी जो खड़े नहीं है आत्माएं यहाँ पर, भटकती आत्माएं जिनका नाम वॉलंटियर है। आ जाओ। हाँ थैंक यू सो मच। ओके भाई भाभी खुदा हाफिज। वॉशिंग मशीन और LED हम रख लेते हैं।
वाह 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 वाह, क्या आपने किक मारी है सही जवाब पे। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सबसे पहले कहाँ जाएंगे बाइक पे? माइक पकड़ के इधर आ जाओ। या अल्लाह, रमजान खत्म होने वाला है ना समझे जी। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? किसी मजार मस्जिद वगैरह पर। मजार या मस्जिद वगैरह पे जाएंगे। चलें, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे, बहुत खुशियां दे। अगला क्लिप है, अगला क्लिप है राशिद भाई और भाभी के लिए। क्या लगता है बाइक जीतेंगे या नहीं स्टार मार्केटिंग की? माइक पे बोले। जी जी माइक जीतेंगे जी। अगला सवाल है स्टार मार्केटिंग की बाइक के लिए। देखिए क्लिप और बताइए। आपके से सारे बच्चों वाले क्लिप्स ही आ रहे हैं। दोबारा दिखाइए। ओए, और आपसे सवाल है स्टार मार्केटिंग की बाइक के लिए, ये जंप कामयाब होगी या नहीं? बताइए जल्दी से, जल्दी 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 बताइए। स्टार मार्केटिंग की बाइक के लिए सवाल। हो जाएगी। हो जाएगी जी। ये जंप कामयाब होगी। राशिद भाई भाभी ने कहा दिखाइए इनको स्टार मार्केटिंग की बाइक लेके जा रहे हो अपने साथ कि नहीं। और ये जंप कामयाब नहीं हुई और स्टार मार्केटिंग की बाइक अभी आपके साथ नहीं जा रही। आखिरी क्लिप है काशान भाई और भाभी के लिए। सर मुंह नहीं लटकाओ, मुझे कोई तरस नहीं आने वाला, मैं बिल्कुल भी रहमदिल नहीं हूं। उसे जो लिखा है ना वो झूठ लिखा है सब उसमें। अगला क्लिप है आपके लिए। सही जवाब आपको जिता सकता है फजामा हेयर ऑयल की तरफ से बाइक। और आपका क्लिप आ रहा है सामने अब। अवाम को देखो कितनी माशाल्लाह इन्वॉल्व्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह। हल्ला लाकु तेलजीम अवाम पे पढ़ के फूक दे, नजर नहीं लगेगी। ऑडियंस जो देख रही है घर पे उनको भी पढ़ के फूक दूं। माशाल्लाह हल्ला लाकु तेलजीम। थू 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 थू। हाँ बताएं, बच्चा गिरेगा कि नहीं? और लेके जा रही है फजामा हेयर ऑयल की तरफ से बाइक की नहीं? माइक रखो तो ना पीछे, पड़ना मैं आके पकड़ लूंगी माइक। गिर जाएगा। बच्चा गिरेगा नहीं? हाँ गिर जाएगा। सोच लो, आवाम को तो नहीं मिल रही है बाइक। गिर जाएगा। है माइक गिर जाएगा। कौन गिर जाएगा? बच्चा कहाँ गिरेगा? ट्रेडमिल पे गिर जाएगा। और अगर बेटा तूने गलत जवाब दिया ना, फजा बाइक दे देगा। हाँ तो आप अपनी तरफ से बाइक दे देगा। क्यों, मेरा वलीमा है ना, मेरी शादी हो रही है यहाँ पे। वैसे दे दूं भाई। भाई काशान भाई और भाभी ने कहा कि गिर जाएगा। फजामा हेयर ऑयल की तरफ से बाइक है। दिखाइए जनाब, बड़ा स्ट्रेसफुल मोमेंट है, दिखाइए बच्चा गिरेगा या नहीं। आवाम को थैंक यू बोलो, आवाम को। फजामा हेयर ऑयल की तरफ से बाइक गई आपके साथ। आइए अपनी बाइक पे। जबरदस्त भाई, आवाम का भी थैंक यू। माइक लेके आओ कोई एक बंदा वहां से भागते हुए आओ, भागते हुए जल्दी से। पेट्रोल डालो इन सब में। हाँ हाँ ले आओ। नन्ना तुम्हारा है? ले आओ ले आओ ले आओ। नाम क्या है इसका? माइक भाई को दो। भैया बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी थैंक यू। मुझे क्यों मुबारक हो? मुझे कौन सा आपने इस पे लाके पिज्जा लाके देंगे घर पे हैं? दोनों मियाँ बीवी जब निकलो तो शीरमार और कोरमा ले आना, फिर तो मेरा थैंक यू होगा, है ना? कितना मजा आएगा। अच्छा भाई चलो, खुदा हाफिज। इब्राहिम नाम है इनका। इब्राहिम, चलो पप्पो के लिए कुछ लेके आओ। लो नीनो बोलो, दे दो इसको, मैं तो खा लेती हूँ। आ जाओ आ जाओ भैया आ जाओ। और काजल काय को लगा दिया इनकी आंखों में? इनकी आंखों में काजल तो चेक कर ले कोई। अल्लाह,
سارا کاجل ختم کر دیا آج کل کراچی کا, پورا ان آنکھوں میں آ گیا سارا. ماشاء اللہ سے کہاں سے آ گیا آپ زندگانی میں. چلے بیٹھو جاؤ تم لوگ, چھوڑو. بائے, خدا حافظ. بائے کر دو, بائے بائے, اللہ حافظ. کہاں جا رہے ہو؟ پہلی ڈرائیو کہاں لوگے؟ امی کے گھر. امی کے گھر جاؤ گے؟ ارے واہ واہ, ویری نائس بھائی, بہت مبارک ہو. اور یہ جو پارسل میرے پاس چھوڑ کے گئے ہو, اس کو کون لے گا بہن؟ اس کو بھی لے لیں گے. اور یہ دیکھیں آپ, یہ جو آنکھوں کے اوپر جو گانے بنے نا, وہ ادھر اسی آنکھوں کے اوپر بنے. واہ, جھیل جیسی آنکھیں تمہاری, گہری گہری کالی کالی ہیں. پیار کر لوں کل کھانا جاؤں اس کو میں. مزے کا پپو ہے بھائی, واہ. ابراہیم تو بہت ہی مزے کا ہے, ہم تو ابراہیم کے فین ہو گئے. اور اس کی آنکھوں کو دیکھ دیکھ کے کون کون گرے گی بتاؤ؟ میں تو گر گئی. اس کی آنکھوں کو دیکھ کے میں تو فلیٹ ہو گئی. اور کون آنکھوں کو فلیٹ ہو رہا ہے اس سے, ہے نا؟ تم بھی فلیٹ ہو گئی نا, آپ بھی فلیٹ ہو گئی نا, ہم سب فلیٹ ہو گئے. یہ آنکھیں کسی کو مت دیکھنا, اچھا پاگل ہو جائیں گی لڑکیاں, دیوانی ہو جائیں گی ان آنکھوں کے چکر میں. ابراہیم جانو میرا, واہ واہ, بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ. اس کو تو میں اپنے پورے شو میں ساتھ ہوں گی. بہت بہت مبارک ہو آپ کو, لے جاؤ. اس سے دونوں کے اوپر لگتا نہیں ہے, گیا کس پر ہے یہ؟ مایا پھپھو پہ چلا گیا مجھے لگ رہا ہے, پھپھو پہ چلا گیا. کاشان بھائی, اما پاپا نہیں, پھپھو پہ چلا گیا کیوٹنس میں ہیں. واہ واہ, آج تک کا رمضان عشق ہے کا سب سے ینگسٹ ونر ابراہیم آپ کے سامنے. آپ لوگوں نے کچھ نہیں جیتا تھا, مجھے اتنا فیل ہو رہا تھا کہ آپ لوگوں نے واشنگ مشین نہیں جیتی, آپ لوگوں کی ایل ای ڈی رہ گئی, مجھے اتنا فیل ہو رہا تھا. بٹ آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ لوگ بائک جیت کے جا رہے ہیں. آپ تینوں کپلز کا بہت شکریہ, بہت محبتوں کے ساتھ میری عوام جو آئی ہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ خواتین و حضرات. چلیں گے ہم اپنے ہیمپرز کی طرف. اس سے پہلے میں بتاؤں اگلا سیگمنٹ رموز عشق. آج ہم رموز عشق میں اپنے علماء کرام کے ساتھ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی انوالومنٹ, آپ لوگوں کے سوالات بہت ضروری ہیں. لیکن اس سے پہلے ہماری عوام کے پاس ہماری ٹیم لے کر آئے گی ہیمپرز. سرما والا کی طرف سے برج پاور, فضامہ, پیزا پوائنٹ, نسا کاسمیٹکس, زارا سافٹ ڈائننگ ٹیکنالوجیز, واکیز, اٹالینو پیزا, کرشی, ہارلکس, ڈالڈا کپ شاپ, انویرکس پاور اسٹو, ٹینک, سرف ایکسل, لائف بوائے, کین بیبی, ویم, آڈیونک اور تلو کی طرف سے آپ کے ساتھ جائیں گے ہیمپرز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر خواتین و حضرات آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن رمضان المبارک کے حوالے سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اے ٹی وی اور اے پلس پر. البتہ اے پلس پر ایک نمبر چل رہا ہے, اگر آپ نمبر وہ ڈائل کریں تو آپ کوئی بھی باکس کھلوا کر انعام جیت سکتے ہیں. خواتین و حضرات, میرے علماء کرام یہاں موجود جن کی رہنمائی میں ہم گاہے بگاہے, بیٹے میرا لیول بڑھا دیجیے گا, جن کی رہنمائی میں ہم گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی ایک ایسا سوال, کوئی نہ کوئی ایک ایسا مدعا اٹھاتے ہیں جس پر ان کی رہنمائی ہوتی ہے. اور یقین کریں ذہن کی کافی ساری کھڑکیاں کھل جاتی ہیں اور یہ سوچنے پر انسان واقعی میں مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنی مشکلیں خود پیدا کی ہوئی ہیں, نہ کہ ہمارے دین نے. جب دین سے پتہ چلتا ہے اور جب اس حوالے سے رہنمائی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ ہم نے کس چیز کو مشکل بنایا ہوا تھا. میرے ساتھ میرے بہت محترم علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب اور مفتی حکیم نور رحمانی صاحب موجود. السلام علیکم سر. السلام علیکم رحمانی بھائی, کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے تشریف آوری کا. پروگرام سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے آج آپ کی اجازت سے جو تلاش گمشدہ ہے وہ میں پڑھ لوں. بسم اللہ. تلاش گمشدہ برائے قنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, ایک ضروری اعلان. وہ قنات جس کی موجودگی میں ہم تھوڑے کو زیادہ سمجھتے, لالچ سے دور رہتے اور ہر حال میں رضا الہی پر سر تسلیم خم کیا کرتے تھے, اب گم شدہ ہو چکی.
جس کی جگہ شکوے شکایات موجود نعمتوں پر ناشکرپن اور زیادہ کی ہوس نے لے لی ہے۔ جس کسی کو بھی وہ قناعت کہیں مل جائے تو اس سے کہہ دے کہ خدارا کفران نعمت کے مرتکب لالچ میں ڈوبے شاک کی لوگوں کے پاس لوٹ کر واپس آ جائے۔ یہ ہے آج کا تلاش گمشدہ۔ قناعت کامیاب لوگوں کی خوبی۔ غنی وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال و دولت ہو، بلکہ غنی وہ ہوتا ہے جو قناعت پسند ہو۔ قناعت جیسے لفظ کو تو میرے بہت محترم سکولرز شاید اب بھول سے گئے ہیں ہم۔ اس قناعت کا تو پہلے ہم سب کو یاد دلائیے سر کہ اس قناعت کے معنی دراصل ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان خود ہمیں قناعت پسندی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہوتے ہوئے نہ کھانا، حلال چیزوں کو کچھ عرصے کے لیے حرام کر دینا اپنے اوپر، بہت ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے ان نعمتوں سے گریز رکھنا۔ خود ماہ مبارک رمضان جس میں ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں وہ ہمیں قناعت پسندی کی طرف ایک کھلی دعوت ہے۔ اللہ ہمیں مشق کروانا چاہتا ہے۔ ہوتے ہوئے استعمال نہ کرو۔ کسی چیز کا نہ ہونا اور ہے، اور ہوتے ہوئے استعمال سے مستغنی ہو جانا، غنی ہو جانا، مبرہ ہو جانا اور آزاد ہو جانا، یہ ایک زیادہ بڑا کمال ہے۔ اس پوری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں سرکار دو عالم کے قدموں میں تھیں۔ سرکار اس پوری کائنات پہ تصرف اور ولایت رکھتے تھے۔ آپ کے لیے کوئی دنیا کی چیز کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ بے شک بے شک۔ آپ کے بچوں نے، آپ کے امتیوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے لوگوں کو بہت کچھ عطا کیا، لیکن اس کے باوجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قناعت پر مشتمل زندگی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یا علی صف لی المتقین کأنہم انظر الیہم، یا علی متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں اور ایسے بیان فرمائیں گویا ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ راوی کہتا ہے فتثاقل علیہ السلام، حضرت نے جواب دینے سے گریز کیا، کوئی اور موضوع حضرت چاہتے تھے بیان کرنا۔ پھر اس نے آواز دی، علی میں نے آپ سے سوال کیا ہے۔ پھر حضرت نے چاہا کہ جواب نہ دیں۔ بعض اوقات یہ عظیم شخصیات یا انبیاء یا اولیاء یا ائمہ اگر جواب نہیں دے رہے ہوتے تو جواب نہ دینا خود جواب ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اس پہ بھی قناعت نہیں کر رہے ہوتے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق جواب ملے۔ صحیح۔ تو حضرت نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور صاحبان تقویٰ کی نشانیاں بیان فرمائیں، اور فی البدی مسجع مقفع اور انتہائی فصیح و بلیغ الفاظ پر مشتمل 110 صفتیں بیان فرمائیں۔ اور جب 110ویں صفت پر حضرت علی کا خطبہ پہنچا، یعنی متقین کی 110 صفتیں، تو جس شخص نے سوال کیا تھا اس کا دم نکل گیا۔ اس نے ایک چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ سب نے مڑ کے دیکھا تو وہ گر چکا تھا۔ حضرت نے فرمایا انی اخاف علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا، میں جو جواب نہیں دے رہا تھا یہ برداشت نہیں کر پاتا، اس لیے میں جواب نہیں دے رہا تھا۔ البتہ اس محفل میں ایک شخص نے آواز دے کر مولا کی توہین بھی کی اور کہا کہ ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ تو حضرت نے فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے، اس لیے کہ علی معرفت کا سمندر ہے، جب سمندر بہتا ہے تو سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے، سمندر کی روانی کو نقصان نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ان صفات متقین میں ایک صفت ہے ملبسہم الاقتصاد مشیہم التواضع۔ مولا کی بتائے ہوئے صفات میں سے ایک یہ کہ ان کی زندگیوں میں اعتدال ہوتا ہے، میانہ روی ہوتی ہے، جی ان کی زندگیوں میں قناعت ہوتی ہے۔ وہ چیزوں کے رکھنے کے باوجود اور ہونے کے باوجود چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں میں تقسیم کر دیں اور خود کم سے کم رکھیں۔ حضرت فرماتے ہیں ایک دعا میں اور مناجات میں، قلت الزاد وطول السفر، تم ذرا سوچو کہ تمہارا سفر کتنا طویل ہے اور تمہارے پاس وہاں کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا انسان مادی دنیا میں گھرتا چلا جائے گا اتنا آخرت کی نعمتوں سے محروم ہوتا چلا جائے گا۔ بہت اچھا جملہ کہا تھا حضرت عائشہ، انہوں نے علماء کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایک مادی نعمت تمہارے پاس آئے گی تو 3 معنوی نعمتیں رخصت ہو جائیں گی۔ روحانی نعمتوں اور مادی نعمتوں کی دوستی نہیں ہو پاتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم پر اکتفا کریں اور سادہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔
اور وہ افراد کے جو چاہتے ہیں کہ اپنی الجھنوں کو کم کریں. دیکھیں قناعت نہ ہونے سے جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ انسان کی زندگی کا مشکل ہو جانا ہے. اللہ ابھی ایک چیز کی ضرورت تھی وہ ہم نے پوری کر لی, نہیں وہ بھی ہونی چاہیے, وہ بھی ہونی چاہیے. جیسے ہم پھیلاتے چلے جاتے ہیں, جیسے مکڑی اپنا جالا بڑا کرتی چلی جاتی ہے, ایک وقت آتا ہے وہ اسی میں پھنس کے مر جاتی ہے. ہم نے خود اپنے لیے گڑھے کھودے ہوئے ہیں, اپنی خواہشات کو بڑھا کر, اپنی تمناؤں کو بڑھا کر, اپنی آرزوؤں کو بڑھا کر. لہٰذا کوشش کریں کہ کم سے کم سادہ زندگی ہماری گزرے اور ہماری مشکلات میں کمی ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ کرے آپ کی سر یہ زبان مبارک کرے پروردگار. ہمارے بھائی میں آپ سے ایک سوال کروں گی کہ چونکہ میرے بھائی شہید کو آپ سے عشق, آپ سے محبت, اور جو ان کی بات تھی وہی میں کہوں گی کہ آپ کے بولنے کا انداز اور حسن سر کے بولنے کا انداز اتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے کہ بات سننے کا اور پھر بات سمجھنے کا, سن تو لیتے ہیں سب, سمجھنے کا جو ایک پیدا ہوتا ہے اندر سے ایک خواہش, وہ اس کا آپ دونوں کو سہرا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. قناعت جو مل رہا ہے اس میں ہم نے خوش ہونا چھوڑ دیا ہے, جو نہیں مل رہا ہے اس کی لالچ نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے, ہماری نیندیں حرام کر رکھی ہیں, ہماری زندگی کی جو خوشیاں جو مل رہی ہیں ہمیں ان کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے صرف اس لالچ میں جو ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ نے بات کی کہ جو نعمتیں مل رہی ہیں اس کا کفران نعمت ہو رہا ہے, اس کی بے قدری کی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیے ہوئے مال پر بندہ راضی نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال شاہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جو میں نعمتیں تمہیں دے رہا ہوں, لَإِن شَكَرْتُمْ, اگر تم راضی ہو جاتے ہو, لَأَزِيدَنَّكُمْ, اتنی نعمتیں دوں گا, اتنی نعمتیں دوں گا تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگی. اور اگر تم کفران نعمت کرتے ہو, إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, یاد رکھنا کہ میرا عذاب بڑا شدید تر ہے. ابھی آپ نے بات کی اور علامہ صاحب بھی بات کر رہے تھے سیدنا علی حیدر کرار کے حوالے سے. لیکن جو مال ہے وہ کم نہ ہو جائے, جو مال ہے اور مزید یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے. یہ ایک انسان کی سوچ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک راضی نہیں ہوتا, ایک بندے کو ایک سونے کی وادی مل جائے, سونے کی وادی, جس کی زمین بھی سونے کی ہو, جس کی دیواریں بھی سونے کی ہوں, جس کی چھت بھی سونے کی ہو, اس کی خواہش ہوتی ہے حل من مزید, اور مل جائے. پھر اسے ایک اور سونے کی وادی مل جائے, وہ کہتا حل من مزید, مجھے اور مل جائے. جب سے ایک اور سونے کی وادی مل جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاد فرماتے ہیں, وہ کہتا ہے حل من مزید, مجھے ایک اور مل جائے. یہاں تک کہ قبر کی آغوش اس کا پیٹ بھر دیتی ہے. انسان چلے جاتا ہے مگر آخر دم تک اس کی یہی کوشش ہوتی ہے مل جائے. ذرا آئیے ان شخصیات کو دیکھیں, ان شخصیات کو دیکھیں, اس ہستی کو دیکھیں کہ جن کے والد کی کل یوم شہادت ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر موجود ہیں, پانی نہیں ہے, بھوکے پیاسے ہیں. توجہ چاہوں گا آپ سب کی, بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, شدت بھی ہے, ننھا بچہ بھی تڑپ رہا ہے, جوان بھائی بھی تڑپ رہا ہے, بچی بھی تڑپ رہی ہے. اس کیفیت کے اندر ایک نیک جن آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا امام حسین, میں آپ کے والد سیدنا علی حیدر کرار کا محب ہوں, ان کا عاشق ہوں, ان سے محبت کرنے والا ہوں. آپ اگر اجازت دیں تو میں ایک پیر ماروں, دریائے فرات کو عام کے سامنے جاری و ساری کر دوں. مگر حسین نام ہے صبر کا, مگر حسین نام ہے شکر کا, مگر فلسفہ حسین ہے محبت کا, اللہ سے راضی ہونے کا. وہ درس دیا میدان کربلا کے اندر. کیا درس دیا؟ جن حاضر ہے حکم دیجئے. آپ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ, یہی بڑی بات ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اس نے پھر خدمت میں کہا کہ حضرت اجازت دیجئے. آپ نے پھر خاموشی اختیار فرمائی اور پھر قرآن کی آیت فرمائی صبر جمیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ صبر کرو, یہ محبت والی بات ہے. تیسری مرتبہ کہی, آپ کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا سن اے نیک جن سن, اگر تو پیر مارے گا دریائے فرات کو میرے سامنے جاری کر دیے گا, محمد کا نواسا پیر مارے گا آب کوثر کو جاری و ساری کر دے گا. اتنی قدرت, اتنا کمال, اتنی شخصیت, مگر لوگوں کو بتا دیا دیکھو صبر کرنا,
دیکھو شکر کرنا. اور ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے گھر کے اندر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں اے عائشہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو اتنی طاقت دی ہے, اگر میں چاہوں لو شئت, اگر میں چاہوں یہ احد کا پہاڑ سونے کا ہو جائے اور میرے ساتھ چلے. میں دنیا کو نہیں دیکھتا, دنیا بنانے والے کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. اگر ہم دنیا بنانے والے کو دیکھیں ہم بھی کامیاب و کامران ہو جائیں. دو چیزیں ہیں ناظرین, صرف دو چیزیں. اگر دو چیزیں آپ کے دل میں آ جائیں گی آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے. آپ کی جو خواہشات ہیں وہ سمٹ جائیں گی. صرف دو چیز, ایک ہے اللہ کا ڈر, ایک ہے اللہ کا ڈر. ایک ہے اللہ کا ڈر اور دوسرا ہے اللہ کا, ذرا ناظرین بھی کہیں, ایک ہے اللہ کا ڈر, ڈر, ایک دوسرا ہے اللہ کا ڈر. ڈر. اللہ کا ڈر کیسا کہ میدان کربلا کے اندر بھی یہ بات کہہ دی کہ نہیں میں تو اس پہ راضی ہوں. یہی ہے نا, میں اس سے راضی ہوں. محبت اخلاص پیار دکھا دیا. اور ڈر ایسا کہ کبھی چھوڑا نہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جتنا دیا میں اس پہ خوش ہوں, یہی پروردگار کا احسان ہے. اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو گے تو کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. شکر کرو کہ پروردگار تو نے اچھا رکھا ہے. ذرا آپ کو اللہ نے سب چیزیں دی ہیں, آپ کو ہاتھ دیے ہیں, آپ کو کان دی ہیں, آپ کو بولنے کی طاقت دی, آپ کو سننے کی طاقت دی, چلنے کی طاقت دی. یہی بڑا کمال ہے. بھائی یہ دو چیزیں کیسے آئیں گی, ڈر اور ڈر؟ میں تو اگلے سوال پہ آئی تھی آپ لوگوں سے, آپ نے تو مجھے پھر ایک دوسرا سوال دے دیا کہ دو چیزیں کو یاد رکھو, ڈر اور ڈر. یہ کیسے یاد رکھیں, کس طرح یاد رکھیں؟ ہم تو بھول بیٹھے ہیں. شکوے شکایات نے, ہر چیز نئی سے نئی اور بہتر سے بہتر پانی کی ہوس نے ہمیں اتنا مصروف کر رکھا ہے کہ ڈر اور در دونوں سے دور ہیں. دیکھیں بہن, میں علامہ صاحب آپ بات کر رہے ہیں. اس موضوع پر تھوڑا سا اگر اس انداز سے لیں کہ انسان کو ڈر ہونا چاہیے, خوف ہونا چاہیے, احساس ہونا چاہیے حساب و کتاب کا. معمولی سا ہم اگر اپنے گھر میں نوکر رکھتے ہیں تو ہم اس سے کتنا پوچھ گچھ کرتے ہیں. صحیح. پروردگار عالم نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سرکار دو جہاں کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے کہا مجھے آپ کھڑے کھڑے بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ نے اسلام کا اعلان کیا ہے, آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے, مجھے مختصر بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں. حضرت نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی, اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا, قدم قدم کا حساب ہوگا, نفس نفس کا حساب ہوگا, لمحے لمحے کا حساب ہوگا. اس وقت ہم بیٹھے ہیں, ہمارا یہ ایک نامہ عمل میں لکھا جا رہا ہے, ہم سے پوچھا جائے گا کہاں بیٹھے تھے, کیوں بیٹھے تھے, کہاں گئے تھے. میں ایک جگہ ایسے ہی سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا اور آپ سے اور آپ کے توسط سے گزارش کروں کہ ہم نے اپنے ڈرائنگ روموں میں بڑی اچھی اچھی سینریاں لگائی ہوئی ہیں, اللہ, بڑے خوبصورت تغرے لگائے ہوئے ہیں, اور اگر نہیں تو ایک جملہ ضرور لگا دیجئے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, انتہائی مختصر ترین آیت ہے, خوش خطی سے خطاطی کروا کے فریم کروا کے اپنے ڈرائنگ روم میں لگائیے, اور وہ آیت ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہو. قرآن پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو, قرآن پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. گھر سے باہر جا رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. اللہ, قدم اٹھ رہا ہے, اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. اگر اللہ کو جواب دینے کے لیے جواب ہے تو جاؤ, ورنہ قدم روکو اپنے. کہاں جا رہے ہو, نہیں جانا تمہیں یہاں. قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے, اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. اللہ. تو ہمیں ڈر کی کیفیت, اور ڈر کا اگر ہم, کیونکہ ڈر کا لفظ خود ڈرانے والا ہے, ہمیں ڈرانا نہیں ہے. دین اسلام ڈرانے کے لیے نہیں آیا. لیکن اگر ہم یوں کہہ دیں, البتہ مفتی صاحب کا جو پہلو ہے وہ اپنی جگہ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے اور بہت ہی عمدہ گفتگو ہے. ڈر سے مراد احتیاط, احتیاط, توجہ. ہم یہ ایک اسٹیپ یہاں پر اگر نیچے یا اوپر ہو تو ہم جب اس کے قریب جاتے ہیں تو ایک مرتبہ اچھی طرح دیکھتے ہیں کہ پیر غلط تو نہیں پڑ رہا. ایک لمحے کے لیے, یعنی معلوم ہوا کہ ہم کہیں کہیں مکمل توجہ کرتے ہیں اور کہیں ہم بے توجہی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہ جو احتیاط کی کیفیت ہے وہی ہمیں در حقیقت اپنے آپ سے اور اپنی اعمال سے اور اپنی حساب و کتاب سے ڈرا رہا ہے. تو ہمیں ڈر سے مراد ہمیں احتیاط کی طرف جانا چاہیے, ہمیں اپنی زندگیوں میں احتیاط کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. بہت اہم پہلو اس وقت اور سامنے آیا کہ کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کیا سوچ رہے ہو, کیا دیکھ رہے ہو, کیا کرنے والے ہو, کس طرف رخ ہے تمہارا, کہ کہاں جا رہے ہو. بہت اہم پہلو. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو شخص یا جو انسان یا عورت یا کوئی بھی لوگ
قناعت پسندی سے کام لیتے ہیں تو ان کو یہی معاشرہ، یہی لوگ جو یہ سب باتیں سن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر مختلف چینلز میں، مجھ سمیت، میں اپنے آپ کو انہی میں گنوں گی، ہم قناعت پسند کرنے والے کو کمزور سمجھتے ہیں. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں لوگوں کی کیوں سنوں؟ میں اپنے پروردگار سے بات کیوں نہ کروں؟ کیسے کروں؟ میں اپنے پروردگار سے بات کس طرح کروں؟ اس طرح حضرت نے فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میں کس سے پوچھوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، کیونکہ کل جن کا دن ہے میں ذرا تذکرہ ان کا کر رہا ہوں، سیدنا علی سے. اور میں تصور میں جا کے پوچھوں اے علی مجھے ذرا یہ بتائیے کہ میں کیسے اللہ سے باتیں کروں. ناظرین توجہ چاہوں گا آپ سب کی کہ میں کیسے اللہ سے باتیں کروں. میں اللہ سے باتیں کروں اور اللہ مجھ سے باتیں کرے. تو دو چیزیں مجھے سمجھا دیں تصور میں آ کر. کہا نماز پڑھو اور قرآن کو پڑھو. نماز پڑھو اور قرآن کو پڑھو. قرآن کو پڑھو، کیونکہ جب تم قرآن کو پڑھو گے تو تمہیں ایسا لگے گا کہ اللہ تم سے باتیں کر رہا ہے. واہ. اور جب تم نماز پڑھو گے تو ایسا لگے گا کہ تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو. تو بھائی اعتکاف میں بیٹھنے والے، گھر میں دیکھ بیٹھنے والے ناظرین کرام جو سامنے بیٹھے ہیں، جو ہمارے ناظرین جو گھر میں دیکھ رہے ہیں، ہمیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو لوگوں سے باتیں نہ کرنا، اللہ سے باتیں کرنا. اور جب سنانا تو لوگوں کو نہ سنانا، اللہ کو سنانا. اللہ قدم قدم پہ تمہاری رہنمائی کرے گا، وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا، وہ تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا. تو پھر دو باتیں سیدنا علی کی کیا ہے؟ نماز پڑھو اور قرآن. آپ سب ذرا ناظرین قرآن. قرآن پڑھو، نماز پڑھو. نماز پڑھو. قرآن پڑھو گے تو کیا ہوگا کہ تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو. تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اللہ تم سے باتیں کر رہے ہیں. اور جب نماز پڑھو گے تو تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو. تو جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو میں کسی اور کو طرف نہیں دیکھوں گا. مجھے معلوم ہے دنیا کچھ بھی کہے، دنیا بنانے والا کیا کہہ رہا ہے، بے شک مخلوق کیا کہہ رہی ہے، بے شک تو چھوڑو خالق کیا کہہ رہا ہے. مخلوق کتنی ہے؟ مخلوق تو ہمارے عزیز و اقارب بھی اتنے زیادہ ہیں، کس کس کو راضی کریں گے؟ اوفو. لہٰذا حل تو یہ نہیں ہے. نہ. اگر ہم نے سب کو راضی کرنے اور سب کی خوشیوں کو اور سب کی رضایتوں کو دیکھا تو ہم تو گھرتے چلے جائیں گے. قرآن نے ایک اصول دے دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہیں صرف اور صرف اگر اطمینان کوئی چیز عطا کرے گی تو وہ اللہ کی یاد اور اللہ کی خوشنودی تمہیں اطمینان عطا کرے گی. اور امام حسین کا ایک قول سن لیجئے جی. اور پھر آپ فرمائیے گا. جی. یہ امام فرماتے ہیں، مولا علی کے فرزند عزیز فرماتے ہیں، سید الشہداء فرماتے ہیں، یا اللہ جس نے تجھے راضی کر لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے ناراض کر دیا اسے کیا ملا؟ پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خضر آزاد ایک کالر بھی ہیں اور میں اپنے اس کالر سے پھر لڑوں گی آج، کیونکہ میں اس بات پر اتنی پیاری رہنمائی اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں، جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، یہ تمام باتیں سن کر سمجھ کر عمل کا جو تیسرا سٹیج ہے وہ اس وقفے کے بعد میں پوچھوں گی. اب مجھے بتائیے کہ اب قناعت پسندی کی طرف جو نظر آ رہا ہے اس پر صبر شکر کرنے کے لیے کون سے ایسے کان کھینچے جائیں تاکہ آج ادھر سے بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ دیکھا جا رہا ہے وہاں پر ہم آدھا گلاس فل دیکھنا شروع کر دیں، پازیٹیوٹی دیکھنا شروع کر دیں، جس میں جو ہمارے پاس ہے رب کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی برے حالات میں، الحمدللہ بہت اچھے حالات میں. صفحے کے بعد ہمارے ساتھ خواتین و حضرات ایک کالر بھی ہیں. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم. ابھی حاضر ابھی حاضر. سب کے لیے